अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी, कैसे हैं सब लोग? खैरियत से हैं? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा सेमेस्टर ख़त्म होने में सिर्फ 2 हफ्ते बाकी हैं और अभी आप लोगों की, बहुत सारे लोगों की असाइनमेंट और प्रेजेंटेशन जो है वो बाकी है। आप में से किस किस ने मुझे असाइनमेंट भेज दी है? जी, अरीज अरीज समीन। जी सर। हाँ, आपकी असाइनमेंट तो आ गई थी लेकिन आपने अभी तक प्रेजेंटेशन पेश नहीं की थी, तो आज पेश करेंगी आप? जी सर, मैं कर देती हूँ। हाँ, आप भी कर दें। और अस्मा, रुबा, रुबा या रुबाब। हाँ जी, अस्मा आपने मुझे भेजी है असाइनमेंट। जी सर, सेंड कर दी थी आपको। चलें, तो आज आप भी प्रेजेंटेशन फिर पेश कर लें। जी सर। चलें, पहले पहले जो है अरीस समीन आप जो है शुरू करें। चलें, स्टार्ट करें, बिस्मिल्लाह। रहमानिर रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा, आमीन। हदीस नंबर 14। अन हुज़ैफ़ा इब्न यमानी रज़ियल्लाहु अन अन्हु क़ाला। हुज़ैफ़ा तब्निल यमानी, अन हुज़ैफ़ा तब्निल यमानी। तब्निल यमानी। हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि ला तशरबू, ना पियो, फी आनियाति ज़हबी वल फिद्दाती, सोने और चांदी के बर्तनों में, वला ताकुलू फी सिहाफिहिमा, और ना खाओ इनके इनकी रकाबियों में, फ़ इन्नहा लहुम फिद दुनिया, ये इन काफिरों के लिए दुनिया में है, वलकुम फिल आखिरा, और तुम्हारे लिए आखिरत में है। इस हदीस के रावी हजरत उज़ैफ़ा बिन यमान है, जिनके वालिद का नाम हसील बिन बिट था और इनका ताल्लुक बनु गतफान कबीले से था। और इसके अलावा इनके जो वालिद थे उनसे एक मरतबा किसी का कत्ल हो गया था, जिसकी बिना पर वो मदीने की तरफ हिजरत कर गए थे और वहाँ पर बनु अब्दुल अशल कबीले में मुकीम हो गए थे। और वहाँ पर एक खातून जिनका नाम रबाब बिनते काब था, उनसे निकाह कर लिया था और जिनसे हजरत उज़ैफ़ा की पैदाइश हुई थी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान किया तो हजरत उज़ैफ़ा अपने वालिद के साथ मक्का आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक पर इस्लाम कबूल कर लिया। एक मरतबा हजरत हुज़ैफ़ा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया कि मैं अपने आप को मुहाजिर कहलवाऊं या अंसार। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हें इख्तियार है, चाहे मुहाजिर कहलवाओ या अंसार। तो आपने फरमाया, या रसूल अल्लाह, मैं अंसार कहलाना ज़्यादा पसंद करूंगा। कुछ अल्फाज के मानी हैं। अल आनिया के मानी बर्तन, सिहाफ के मानी प्लेट और रिकाबी, ला ताकुलू ना खाओ, और ला तशरबू ना पियो। इस हदीस की तफसीर में आ जाता है कि इब्ने अबी लैला बयान करते हैं कि हजरत उज़ैफ़ा मदाइन में थे, इनको प्यास लगी तो एक दहकान इनके लिए चांदी का एक प्याले में पानी लेकर आया। उन्होंने वो प्याला उठाकर फेंक दिया। फिर उन्होंने कहा कि मैंने ये प्याला इसलिए उठाकर फेंका है कि मैंने इसको कई मरतबा चांदी के बर्तन इस्तेमाल करने से मना किया है, लेकिन ये बाज नहीं आया। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको रेशम और दिबाज पहनने से मना फरमाया और सोने और चांदी के बर्तनों में पीने और खाने से मना फरमाया है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि ये इनके लिए दुनिया में है और तुम्हारे लिए आखिरत में है। ये हदीस सही बुखारी, सही मुस्लिम और सुनन निसाई में मौजूद है। इसके अलावा अलामा कुर्तबी ने इसके मुतालिक लिखा है कि अदना अदना दर्जे के जन्नती के पास भी 70,000 गुलाम 70,000 सोने के गिलास लेकर घूमेंगे और हर गिलास अलग अलग जायके का मशरूब होगा। और आला दर्जे के जन्नती के पास 7 लाख गुलाम 7 लाख सोने के प्याले लेकर गर्दिश करेंगे। इसका ये मानिए कि जो जितने भी मुसलमान हैं उनके लिए जन्नत में ये तमाम सोने और चांदी के बर्तन मौजूद होंगे। हजरत उम्मे सलमा, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मुतहरा थी, वो बयान करती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स चांदी के बर्तन में पीता है, इसकी पेट में दोज़ख की आग गड़गड़ाती रहेगी। इसके अलावा हमारे पास एक मशहूर मुफस्सिर काजी अबू बकर मोहम्मद बिन अब्दुल्ला इस आयत की तफसीर में लिखते हैं कि बर्तनों के अलावा सोने और चांदी की मसनूआत के इस्तेमाल में उलमा का इख्तलाफ है। सही ये है कि मर्दों के लिए सोने और चांदी का इस्तेमाल जायज़ नहीं है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोने और रेशम के मुतालिक फरमाया, ये दोनों मेरी उम्मत के मर्दों के लिए हराम है और औरतों के लिए जायज़ हैं। तो सोने और चांदी के बर्तनों में खाने और पीने की ममानियत इसके इस्तेमाल के आराम होने पर दलालत करती है, क्योंकि ये भी एक किस्म की मता है, इसलिए इनका इस्तेमाल हरगिज जायज़ नहीं है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके मुतालिक फरमाया है कि ये चीज़ें काफिरों के लिए दुनिया में हैं और मोमिनों और मुसलमानों के लिए आखिरत में हैं।
چلے جی ماشاءاللہ بارک اللہ فیک. جی اب آگے اسما ربا. سر اسکرین کیسے شیئر کروں؟ آپ کر لیں گی یا مجھے بھیجیں گی؟ سر آپ کی طرف سینڈ کرتی ہوں میں پہلے میسج. مجھے سینڈ کر دیں میرے پرسنل نمبر پہ، فوری کر دیں. آج جس نے اور بھی اپنی پریزنٹیشن پیش کرنی ہے، اگر کسی نے مجھے بھیجی ہوئی ہے تو السلام علیکم خالی میسج کر دیں، اور اگر ابھی بھیجنی ہے تو وہ بھیج دیں. آج ہم کوشش کرتے ہیں کہ پہلے آدھا گھنٹہ جو ہے نا اس میں کاشف عامر صاحب آپ نے بھی شاید بھیجی ہوئی ہے نا. جی سر میں اپنی اسکرین پہ بھی شیئر کر سکتا ہوں. چلے ابھی میں دیکھتا ہوں اگر انہوں نے بھیج دی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو چلے آپ سٹارٹ کر دیں. پھر پہلے آپ کر لیں. اسما آپ تب تک مجھے بھیج دیں. پہلے کاشف عامر صاحب جو ہے نا میں ان سے کر لیتا ہوں. چلیں کاشف صاحب آپ شروع کیجیے. سر میں نے اسائنمنٹ پہلے آپ کو سینڈ کی ہے. بھیج دی ہے آپ نے؟ جی میں نے پہلے بھیج دی تھی. اچھا اچھا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر میں نے اپنی اسائنمنٹ بھیج دی ہوئی ہے، لیکن نا میری طبیعت کافی خراب ہے تو میں پریزنٹیشن نہیں دے سکوں گی اس وقت. اب اس طرح کیجیے آپ نا اپنی یہ تدریس واٹس ایپ پہ ریکارڈ کر کے مجھے بھیج دیں، صرف آپ کے لیے. اور 2 دن بعد بھیج دوں؟ چلے آسانی سے جب آپ کو موقع ملے اس وقت بھیج دیجیے گا. چلیں جی یہ ہے. ہاں میں شروع کروں سر؟ جی جی آپ سٹارٹ کر دیں. کاشف عامر آپ سٹارٹ کر دیں. ابھی ان کی وہ میرے پاس ڈاؤن لوڈ بھی نہیں ہو رہی ہے، اس میں ٹائم لگے گا، تب تک آپ کریں. میں اسکرین شیئر کرتا ہوں. جی جی کریں کریں. اسما آپ تھوڑا سا رک جائیں، وہ ابھی آپ کی اسائنمنٹ میرے پاس جو ہے نا وہ ڈاؤن لوڈ نہیں ہو رہی ہے، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے. جی سر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. میری آج کی پریزنٹیشن کا موضوع بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام کی چوتھی حدیث ہے، جو کہ کتاب الطہارہ اور باب المیاہ سے لی گئی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث وفي لفظ لم ينجس اخرجه الاربع وصححه ابن خزیمہ وابن حبان. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب پانی 2 کلے کی مقدار کے برابر ہو تو وہ نجاست. یہ لفظ کلے ہوتا ہے پیش کے ساتھ. جب پانی 2 کلے کی مقدار کے برابر ہو تو وہ نجاست کو قبول نہیں کرتا، اور بعض الفاظ میں یہ ہے کہ وہ ناپاک نہیں ہوتا. اسے چاروں ائمہ نے روایت کیا ہے، یعنی ابو داؤد، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ، اور ابن خزیمہ اور حاکم اور ابن حبان نے اسے صحیح قرار دیا ہے. سب سے پہلے اس حدیث کے بارے میں اس حدیث کی تخریج جو ہے، یعنی اس حدیث کے بارے میں مختلف شک و شبہات ہیں کہ کچھ بعض نے کہا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے اور بعض نے کہا ہے کہ یہ حدیث یہ ضعیف حدیث ہے. تو سب سے پہلے جو لوگ اس حدیث کو کہتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے، اس میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ شامل ہے، جنہوں نے اس کے ضعیف ہونے میں 2 وجوہات بیان کی ہیں. ایک وجہ تو یہ کہتے ہیں کہ جو سند ہے اور اس کا متن ہے اس میں اضطراب ہے، یعنی اس کی سند میں کوئی جو اس کی سند آئی ہے، جو پوری اس کی چین ہے جو جہاں سے بیان ہوئی ہے، اس میں کہیں نہ کہیں کوئی ویک پوائنٹ شامل ہے، جس کی وجہ سے یہ حدیث ضعیف ہے. اور دوسری انہوں نے یہ وجہ بیان کی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا اس پر موقوف ہونا، یعنی وہ یہ بات کہتے ہیں کہ یہ حدیث
حدیث نہیں ہے، بلکہ یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے، لیکن بعض علماء نے اس سے صحیح بھی قرار دیا ہے، جیسے ابن خزیمہ، ابن حبان رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے. یہ بہت بڑے احادیث کے حفاظ ہیں اور انہوں نے خود اس کو صحیح قرار دیا ہے، اور ان کی طرف شک و شبہ کا کسی شک شبہ یا کسی اس قسم کے دعوے کرنا یہ درست نہیں ہے. تو لہٰذا راجح قول یہی ہے کہ یہ حدیث جو ہے یہ صحیح حدیث ہے، اور باقی اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں بہتر جانتا ہے. اب اس کے لغت کے اندر کچھ معنی دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلے اس میں قلتین کا لفظ آتا ہے. قلتین اصل میں قلتن کی تثنیہ ہے، یعنی اس کی یہ تثنیہ ہے. قلتن سے مراد مٹی سے بنا ہوا ایک بڑا سا مٹکا ہے، جسے حجر نامی بستی، مدینہ کے قریب ایک بستی تھی جو حجر، جس کا نام حجر تھا، ادھر کے لوگ ایک مٹکا اپنے استعمال میں لاتے تھے جس کے اندر تقریباً 2.5 مشق پانی آ جاتا تھا. وہ ایک قلہ تھا جس میں 2.5 مشق آتا ہے. یہاں کیونکہ 2 قلے کی بات کی گئی ہے، لہٰذا یہاں پہ جو کوانٹٹی ہے وہ 5 مشق کے برابر ہوگی. اس کا عام زبان میں دیکھیں تو یہ 500 رطل عراقی 300 سا بنتا ہے، یعنی موجودہ دور میں 191 کلو اور 225 گرام کے برابر یہ بنتا ہے، اور بعض جگہ میں یہ 204 کلو گرام کے برابر بنتا ہے. اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے. اس کے بعد ینجس اور الخبث ان کے تقریباً ایک ہی مطلب ہے. جو ینجس ہے یعنی وہ نجاست کے نجس سے یہ لفظ نکلا ہے، اور یہ نجاست کے معنی میں آتا ہے، یعنی لم ینجس کا مطلب ہے کہ یہ نجاست قبول نہیں کرتا. اور اسی طرح الخبث اس کا بھی مطلب خباثت یا نجاست ہوتی ہے. اب سب سے پہلے اس حدیث کے بارے میں جو مسائل ہیں اور اس کے بارے میں ایکسپلینیشن جو ہے، سب سے پہلے تو یہ حدیث طہارت کے مطلب اعتبار سے آ رہی ہے، اور یہ باقی جو گزشتہ احادیث ہیں ان تمام احادیث کی طرح اس بات پر کنفرمیشن دیتی ہے کہ جو پانی ہے وہ پاک ہے، اور وہ پاک کے ساتھ ساتھ دوسروں کو پاک کرنے کے بھی کام آتا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانفال میں ارشاد فرمایا کہ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ. چلیں جی عامر بھائی جزاکم اللہ. کاشف آپ کا ٹائم پورا ہو گیا ہے، تو اب ہم نیکسٹ جو ہے ان کو موقع دیتے ہیں. ماشاءاللہ آپ نے اچھی تیار کی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں برکت فرمائے. جی یہ آپ سکرین شیئر ختم کریں. ٹھیک، چلیں جی اسماء آپ شروع کریں. آپ کی سکرین میں نے شیئر کر دی ہے. جی بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب الوضوء، حدیث نمبر 46، 47 اور 48. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. اخرجه احمد وابو داود وابن ماجہ باسناد ضعیف، وللترمذی عن سعید بن زید وابی سعید نحوه وقال احمد لا يثبت فيه شيء. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اس شخص کا وضو نہیں جس نے اس کے شروع کرنے پر بسم اللہ نہیں پڑھی. اس حدیث کو امام احمد، امام ابو داود، امام ابن ماجہ نے ضعیف سند کے ساتھ روایت کیا ہے، اور امام ترمذی کی حضرت سعید بن زید اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ایسی ایک روایت ہے. امام احمد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس بارے میں کوئی حدیث ثابت نہیں ہے. اس سے ریلیٹڈ ایک حدیث کے یجب علی کل مکلف ان یسمع اذا ذکر، بخاری کی کتاب الوضوء، بخاری کی حدیث نمبر 135 اور مسلم کی حدیث نمبر 330.
ہر مکلف پر واجب ہے کہ اگر اسے یاد ہو تو ابتدائی وضو میں بسم اللہ پڑھے۔ سب سے پہلے وضو کے لغوی معنی، لفظ وضو واو کے ضمہ کے ساتھ ہو تو مصدر ہے جیسا جس کا معنی ہے کہ وضو کرنا، اور وضو فتح کے ساتھ ہو تو ایسے پانی کے لیے بولا جاتا ہے جس سے وضو کیا جاتا ہے، اور اگر واو کے کسرہ کے ساتھ ہو یعنی وضو تو اس برتن کو کہتے ہیں جس سے وضو کیا جاتا ہے۔ وضو کی شرعی اصطلاح و تعریف یعنی جسم کے مخصوص اعضاء کو دھونا اور ملنا، اور وضو کی مشروعیت کے حوالے سے المائدہ کی آیت نمبر 6 ہے جس میں اللہ پاک کہتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ اے ایمان والو جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے منہ کو اور اپنے ہاتھ کو کونیوں سمیت دھو لو، اپنے سروں کا مسح کر لو اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو لو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا يقبل صلاة احدکم اذا احدث حتى يتوضا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ تم میں سے بے وضو کی نماز قبول نہیں کرتے تا وقت یہ کہ وہ وضو نہ کر لے۔ اور اس سے ایک اور روایت میں ہے کہ الوضوء شطر الایمان، کہ وضو نصف ایمان ہے۔ محققین کے نزدیک وضو جو ہے وہ مدینہ میں فرض کیا گیا کیونکہ اس کے خلاف کوئی نص موجود نہیں، اور یہ اس امت کی خصوصیت میں سے نہیں ہے بلکہ اس امت کی خصوصیت میں سے صرف غرہ تحجیل یعنی اعضائے وضو کا چمکنا ہی ہے۔ شیخ وہبہ زہیلی نے مکہ میں وضو کی مشروعیت کا اعلان کیا، اور حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ، یہ حدیث مبارکہ جو ہے وہ دجزائے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے مروی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، حضرت ابو سعید خدری، حضرت سعید بن زید، حضرت سہل بن سعد، حضرت ابو صبرہ، حضرت ام صبرہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہما۔ اس حدیث کی صحت کے حوالے سے علماء کی مختلف رائے ہے۔ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ظاہر بات یہی ہے کہ احادیث کے مجموعہ سے قوت پیدا ہوتی ہے جو اس بات کی دلیل ہے کہ اس کی کوئی نہ کوئی اصل لا محالہ موجود ہے۔ اور امام شوکانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی ایک جماعت سے مروی ہے اور یہ اسناد ایک دوسرے کو قوی و مضبوط کر دیتی ہیں، جس بنا پر ان سے حجت لینا درست ہے۔ ابو بکر بن ابی شیبہ ہمارے لیے فرماتے ہیں کہ ہمارے لیے بات ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، اور امام ابن کثیر رحمہ اللہ الارشاد میں رقم دراز ہیں کہ اس کی اسناد ایک دوسرے کو مضبوط کر دیتی ہیں اور یہ حدیث حسن یا صحیح درجہ کی ہے۔ اور امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وضو کرتے وقت بسم اللہ پڑھنے کی حدیث حسن درجے کی ہیں، اور نیز امام موصوف رحمہ اللہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ وضو کے وقت جو اذکار کی تمام احادیث ہیں وہ کذب و افتراء ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کچھ بھی نہ فرمایا اور نہ ہی اپنی امت کو سکھایا ہے، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے سوائے ابتداء وضو میں بسم اللہ پڑھنے کے۔ البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس مسئلہ میں سب سے زیادہ قوی حدیث وہ ہے جسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ اگر کوئی بسم اللہ پڑھنا بھول جائے تو اس میں چلیں جی ماشاءاللہ، بارک اللہ فیک جی، آپ کا ٹائم کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ اور کس کس کی پریزنٹیشن اور اسائنمنٹ باقی ہے؟ یہ ہیرا شاہد، آپ کی اسائنمنٹ نہیں آئی، اسی طرح سر میں نے اسائنمنٹ بھیج دی ہوئی ہے، پریزنٹیشن نہیں دے پا رہی طبیعت کی وجہ سے۔ اچھا، آپ نے کہاں بھیجی ہے؟ مجھے واٹس ایپ کی ہے؟ جی سر، واٹس ایپ کیا تھا میں نے۔ چلیں خالی جو ہے نا میسج کر دیں مجھے السلام علیکم کا۔ اسی طرح اس کے بعد آگے صدف حماد۔ جی سر، السلام علیکم وعلیکم سر، السلام۔ میں نے آپ کو پریزنٹیشن بھیج دی ہے، ایل ایم ایس پہ بھیجی ہے، پی ڈی اچھا، ایف کی فارم میں۔ تو آپ نے پیش کب کرنی ہے؟ جی یہ سر کر دیتے ہیں، آج ہی کر دیتے ہیں۔ ہاں ابھی کر دیں۔ آپ کر لیں گی خود ہی اس کو اپنے شیئر یا سر پھر نہیں، میں کر دیتی ہوں، ہاں چلیں کر کر لیں، دیتی ہوں۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، میں ادھر سے اس کو یہ میری حدیث نمبر 10 ہے۔ ٹھیک ہے، چلیں بسم وعن اللہ۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ تعالی سکرین شیئر کریں، عنہ قال۔ پہلے سکرین شیئر کریں نا اچھا سب کے سامنے۔ وہی میں پوچھ رہا تھا کہ آپ سکرین شیئر اگر نہیں کر سکتی ہیں تو مجھے واٹس ایپ کر دیں، میں یہاں سے کر دیتا ہوں۔
چلیں پہلے سر میں اسکرین شاٹ آپ کو بھیجتی ہوں، اسکرین شیئر کر دیتی ہوں، ادھر سے نہیں ہو رہی. چلے مجھے بھیج دیں. ٹھیک. جی اسی طرح یہ سمرین غفار، آپ کی اسائنمنٹ. ہاں جی سمرین غفار موجود ہیں؟ سر ٹھیک ہے، میں کوشش کرتی ہوں، آپ اسکرین شیئر کر دیں تو میں پریزنٹیشن ابھی دے دیتی ہوں. آپ مجھے بھیجیں گی تو میں اسکرین شیئر کروں گا نا. سر میں نے بھیج دی ہے. بھیج دی ہے؟ اچھا جی سر، جی سر ہو رہی ہے. چلے بسم اللہ. یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر یہ حدیث نمبر 20 ہے جس کا عربی متن ہے وعن عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ. عمران ابن حسین، نون کے اوپر زبر آئے گی کیونکہ یہ غیر منصرف ہے. جی سر. عمران ابن حسینی رضی اللہ تعالی عنہما ان النبی و صحابہ توضو من مزداتی تمراتی مشرکہ متفقن علیہ متفقون فی علیہ. حدیث. جی متفقن علیہ فی حدیث طویل. حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہ نے ایک مشرکہ عورت کے مشکیزے سے پانی لے کر اس سے وضو کیا. یہ طویل حدیث کا ٹکڑا ہے جس میں سے مختصر جو ٹکڑا ہے وہ یہاں پر لایا گیا ہے، اور اس کو بخاری اور مسلم دونوں میں روایت کیا گیا ہے، اور اس حدیث کا جو لیول ہے وہ صحیح ہے، یعنی یہ ویریفائڈ اور اوتھینٹک حدیث ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے جو مشکل الفاظ ہیں اس میں مزادہ کا لفظ آیا ہے جس کے معنی جو ہیں وہ پہلے بتایا گیا ہے کہ میم کے اوپر جو ہے وہ زبر اور زیر جو ہے وہ دونوں کے ساتھ آیا، اور اس کے معنی جو ہیں وہ مشکیزے کے آتے ہیں جس میں پانی بھرتے ہیں. چمڑے کا جو بنا ہوا ساخت کا ایک برتن سا ہوتا ہے چمڑے سے بنا ہوا. ٹھیک ہے. اور اس کا جو میں نے اس میں سے جو حاصل کلام نکالا تھا سر وہ آپ شیئر کر سکتے ہیں اسکرین پہ. کون سے؟ یہ شرح الحدیث احکامات. جی جی سر میں ادھر سے کر رہی ہوں، ایک سیکنڈ. جی سر اس میں سے پوری اگر ہم حدیث دیکھیں تو اس میں سے احکامات جو ہمیں ملتے ہیں وہ یہ ہیں کہ سب سے پہلے جو مشکیزے سے پانی لیا گیا تھا، جو مشرکہ عورت تھی وہ اس لیے لیا گیا تھا کہ وضو کر کے جو نماز ہے قضا اس کو ادا کیا جائے، کیونکہ سفر میں تھے. تو پہلا حکم اس سے یہی نکلتا ہے کہ اگر آپ نے سفر میں ہو یا کہیں بھی ہو آپ نے نماز جو ہے وہ اول وقت میں ادا کرنی ہے، اور اگر اول وقت میں ادا نہیں کر سکتے ہیں تو جیسے ہی قضا نماز کی آپ کو یاد آئے کہ آپ کی نماز قضا ہو گئی ہے تو قضا کو بھی آپ نے فوراً ادا کرنا ہے، اس میں تاخیر نہیں کرنی ہے. اور دوسرا اس میں حکم یہ تھا کہ اگر پانی میسر نہ ہو تو تیمم کر لیا جائے. اور تیسرا اس میں یہ ہے کہ جیسے جس عورت نے پانی دیا تو اس کو جو ہے پھر واپسی پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غلہ وغیرہ مہیا کیا. تو اس سے یہ ایک چیز سیکھنے کو ملتی ہے کہ اگر کوئی مدد کرے تو اس سے بڑھ کر جو ہے اس کے ساتھ خیر کا معاملہ کرتا ہے مومن. مطلب اگر کوئی اچھا کام کرتا ہے تو اس کا احسان جو ہے وہ بہتر طریقے سے اس کو عطا کرتا ہے. اور چھٹی اس میں چوتھی چیز یہ تھی کہ اس قبیلے کی عورت نے کیونکہ مسلمانوں کو جو ہے وہ پانی پلایا تھا، تو اس کے بعد جب بھی مسلمانوں نے اس علاقے پر حملہ کیا تھا تو اس قبیلے کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا، جس سے متاثر ہو کے کچھ عرصے بعد وہ لوگ مسلمان ہو گئے تھے. تو اس سے بھی اگین ایک چیز یہی پتہ چلتی ہے کہ مسلمان کو حتی المقدور اپنے جو اخلاق ہیں ان کو اس طریقے سے رکھنا چاہیے کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ ساتھ غیر مسلمانوں کو بھی ہم انسپائر کر سکیں اپنی جو مومن کی ایک صفات ہوتی ہیں اس کے ساتھ. اور ایک اس میں اگین چیز ایڈ کی تھی میں نے، جو یعنی جس طریقے سے میں نے حدیث کو سمجھا اس میں کہ پانی مسلم کے مشکیزے کا ہو یا غیر مسلم کے، یہ پاک ہے اور پاک کرنے والی چیز ہے. ٹھیک ہے. وہ چاہے آپ غیر مسلم سے لیں لیکن آپ کے لیے وہ پاک ہوگا، اور بیک وقت جو بوقت ضرورت جو ہے آپ اہل کتاب کے برتن کو استعمال کر سکتے ہیں. اس میں ایک چیز یہ بھی ہے، اور اس کے ساتھ شرط یہ ہے کہ ان پر نجاست نہ لگی ہو. اگر نجاست لگی ہوگی تو پھر ہم پہلے جو ہے وہ نجاست کو صاف کریں گے، جیسے ہم پچھلی حدیث میں پڑھ کے آئے تھے. تو اگر ظاہری نجاست ہو تو پہلے اس کو صاف کریں گے، پھر ہم اس برتن کو جو ہے وہ استعمال کریں گے. اور
ایک اور چیز اس میں سر، ایک سیکنڈ جی 14 نمبر ایڈ کروں گی کہ جی سر، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی جو ہے وہ نہ صرف خود پیا بلکہ اس سے دوسروں کو بھی پلایا اور دوسروں کو بھی وضو کروایا. تو اس سے ایک چیز یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ دین کے کاموں میں اگر ہم ساتھ نکلتے ہیں، یا ہم جیسے ابھی ہم ایک کلاس کے طور پہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تو جہاں جس کو ضرورت ہو اس کو ضرور ہیلپ آؤٹ کرنا چاہیے، اور صرف نہ خود جو ہے وہ دین کے کاموں میں آگے ہونا چاہیے، بلکہ اگر ہمارے جو مسلمان بھائی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں ان کی بھی ہمیں ہر وقت جو ہے وہ مدد کرنی چاہیے. چلیں جی ٹھیک ہے ماشاء سر. اللہ، بارک اللہ فیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وانس بن مالک رضی اللہ عنہ انس نہیں ہے، انس بن مالک. وانس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال جاء عربی فبال فی طائفات المسجد فزجرہ الناس فزجرہ الناس فنہاہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلما قاف بولہ امر النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بذنوب من ماء فأہریقا علیہ متفق علیہ. اس حدیث کا ترجمہ ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک بدوی آیا اور مسجد کے ایک کونے میں پیشاب کرنا شروع کر دیا تو لوگوں نے اسے ڈانٹا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایسا کرنے سے منع فرمایا. جب وہ بدوی پیشاب سے فارغ ہوا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا ایک ڈول طلب فرمایا اور اس جگہ پر بہا دیا جہاں اس نے پیشاب کیا تھا. بدوی کو عربی زبان میں دیہاتی کہتے ہیں. اس کی لغوی تشریح یہ ہے. یہ بدوی کو کون تھا؟ عربی زبان میں دیہاتی کہتے ہیں، یا دیہاتی کو عربی زبان میں بدوی کہتے ہیں. بدوی کو اردو میں دیہاتی. اور یہ عربی جو تھے یہ ذوالخویرہ یمانی تھے، وہ بڑے پیٹ کے مالک تھے. فزجرہ الناس کا مطلب ہے لوگوں کا ڈانٹنا. فنہاہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ڈانٹ ڈپٹ کرنے اور پیشاب رکوانے کی کوشش سے منع فرمایا، کیونکہ بعض اوقات پیشاب رکوانے سے گردہ اور مثانے کا خبیث مرض لاحق ہو جاتا ہے، اور اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو منع فرمایا کہ اس کو پیشاب کرنے سے منع نہ کیا جائے اور نہ ہی اس کو ڈانٹا جائے. اگر وہ شخص ادھورے پیشاب لے کر بھاگ کھڑا ہوتا تو اس کے اپنے کپڑے اور بدن کے علاوہ مسجد کے دوسرے حصوں میں پیشاب کے چھینٹوں کا گرنا ممکن تھا، جس سے گندگی زیادہ پھیلتی. وبذنوب کا مطلب ہے پانی سے بھرا ہوا ڈول. جب وہ شخص پیشاب سے فارغ ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا بھرا ہوا ڈول لانے کو کہا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا وہ ڈول پیشاب والی جگہ پر ڈال دیا. اسی حدیث کو صحیح بخاری حدیث نمبر 6128 میں بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. حاصل کلام اس سے یہ ہے، اس حدیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ آدمی کا پیشاب ناپاک ہے. امت مسلمہ کا اس پر اجماع ہے. اس حدیث سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حدیث صحیح بخاری حدیث نمبر 222 باب بچوں کے پیشاب کے بارے میں ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بچہ لایا گیا. اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں پر پیشاب کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا اور اس پر ڈال دیا. اس حدیث سے مسجد کی عظمت اور اس کا احترام کی بھی وضاحت کی ہوتی ہے. مسجد کی عظمت اور احترام میں ترمذی کی حدیث نمبر یہ آپ جتنا وہ بیان کر رہی ہیں یہ آپ کی اسائنمنٹ میں تو نہیں لکھا ہوا ہے سر؟ آپ کے پاس 2 پیج شارٹ ہیں. وہ پھر 2 آپ نے مجھے بھیجے نہیں نہ ہوں گے. میرے پاس 3 ہی آپ نے بھیجے ہیں تو میں نے تینوں ہی کھول دی ہیں، بلکہ 2 ہی آئے. چلیں ٹھیک ہے، کریں بیان. 1 منٹ باقی ہے، 1 منٹ کے اندر اندر کلوز کریں. اچھا جی سر، اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رویے کے بارے میں وضاحت کر دیتی ہوں کہ آپ نے اپنی حسن اخلاق اور عنایت نرمی سے ہمیں دین کی تعلیم دی، اور
آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آسانی کرو سختی نہ کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر اب آپ ہاں جی سر اس کو اس والے یعنی اس چیزوں کو 3 چیزیں پاک کر رہی ہے، یعنی کہ جو پیج آپ نے ہمیں بولا پاکی کیسے حاصل ہوتی ہے. زمین اگر نرم ہو تو پانی سے پاک ہو جاتی ہے، خواہ زمین نرم ہو، سبل ہو، سخت ہو، اور اس کو 3 چیزیں پاک کری ہے، پانی، ہوا، مٹی. پانی ڈال دیں تو بھی پاک ہو جاتی ہے، اگر وہ زمین ہوا سے خشک ہو جاتی ہے تو وہ بھی پاک ہو جاتی ہے، اور مٹی ڈال دی جائے تو وہ بھی جگہ پاک ہو جاتی ہے. چلیں جی ماشاءاللہ، بارک اللہ فیک. جی اب آگے سمرین غفار، آپ بتائیے آپ نے پریزنٹیشن یہ اسائنمنٹ تیار کی ہے کہ نہیں ابھی تک؟ سمرین غفار. چلیں جی ہماری جو سر پہلے میں آپ جی کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ سر میں آپ کو دوبارہ سے بھیج رہی ہوں پریزنٹیشن. چلیے بھیج دیجیے، پوری فل بھیج دیجیے. جی وہ آپ نے پہلی بھیجی تو 2 پیج ہی آئے تھے میرے پاس، بس بیچ والے 2 شاید مس ہو گئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. جی ہمارے ماشاءاللہ بہت سارے اسٹوڈینٹس جو ہیں ان کی اسائنمنٹ بھی آ گئی ہے، پریزنٹیشن بھی ہو گئی ہے. باقی جو لوگ رہتے ہیں ان کو انشاءاللہ پھر بعد میں دیکھ لیں گے. تو آج ہم آگے جو ہے لیسن پڑھتے ہیں. ابھی تک لوگ ابھی پورے نہیں آئے ہیں، آ رہے ہیں انشاءاللہ. پیچھے ہم نے پڑھا تھا موضوع پر مسح کے حوالے سے اور اس کی جو تفصیلات ہیں. تو آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے باب نواقض الوضو، وضو کو توڑنے والی چیزیں. وضو کو توڑنے والی چیزیں. تو نواقض جو ہے یہ ناقض کی جمع ہے. ناقض کا معنی ہوتا ہے کسی کو توڑنے والا. تو وضو جو ہے یہ ایک عبادت بھی ہے اور پھر مختلف عبادات کے لیے شرط کا درجہ بھی رکھتا ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے بہت سارے فضائل بیان فرمائے کہ جو بندہ وضو کرتا ہے قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کے ہاتھ پاؤں اور چہرہ جو ہے وہ وضو کے نشانات سے چمک رہے ہوں گے. اور پھر وضو کرنے سے انسان کے جو گناہ ہیں، ہاتھ دھونے سے ہاتھوں کے گناہ، منہ دھونے سے منہ کے گناہ، پاؤں دھونے سے پاؤں کے گناہ، اس طرح سارے گناہ جو ہیں وہ معاف ہوتے جاتے ہیں، وہ جڑتے جاتے ہیں اور ختم ہوتے جاتے ہیں. تو وضو اصل تو حکم جو ہے وہ طہارت کا ہی ہے، الا یہ کہ کچھ ایسے اسباب یا کچھ ایسی چیزیں سامنے آ جائیں جو وضو کو توڑ دیں. تو جب وہ نواقض سامنے آتے ہیں تو وضو ختم ہو جاتا ہے اور اس کے بعد پھر دوبارہ وضو کرنا پڑتا ہے. ان میں سے سب سے پہلی چیز جو ہے نواقض وضو میں سے وہ ہے قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ او جاء احد منکم من الغائط، کہ جب تم میں سے کوئی شخص قضاء حاجت سے آیا ہو. یعنی 2 چیزیں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہی بیان فرما دی ہیں. قضاء حاجت میں پیشاب اور پخانہ، یہ دونوں چیزیں ہی شامل ہوتی ہیں کہ اگر کوئی شخص پیشاب کرے یا نہ کرے تو اس کا وضو جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا. اسی طرح نیند جو ہے، گہری نیند، یہ بھی نواقض وضو ہے، وضو کو توڑنے والی چیزوں میں سے ہے. ایک ہے ہلکی سی اونگ آ جانا. تو جب ہلکی اونگ آتی ہے تو اس میں انسان کا اپنے اعضاء پہ کنٹرول باقی رہتا ہے. اونگ کی حالت میں اس کو نیند نہیں کہا جاتا ہے. اور جب تک دماغ کا کنٹرول جو ہے وہ باقی اعضاء پر رہتا ہے تو اس میں ظن غالب یہی ہے کہ ہوا خارج نہیں ہوئی. اور جب آدمی سو جاتا ہے تو سو جانے سے ظن غالب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ہوا جو ہے وہ خارج ہو گئی ہے، کیونکہ گہری نیند کے اندر انسان کو علم ہی نہیں ہوتا، پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہوا خارج ہو گئی ہے یا نہیں ہوئی ہے. اور عموماً ہوا خارج ہو جاتی ہے
چونکہ وہ محل ہے ہوا کے خروج کا. اب ہوا اگر خارج کسی کی نہیں بھی ہوئی تو احتیاطاً اگر کوئی شخص گہری نیند سو جاتا ہے تو اس شخص کو وضو کرنا پڑے گا اور اس کا وضو جو ہے وہ اس نیند کی وجہ سے ٹوٹ جائے گا. وان انس بن مالک، ہمارے پاس اس حوالے سے سب سے پہلی جو روایت اور حدیث ہے وہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے. فرماتے ہیں قال کان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کے نبی کے صحابہ کا ایک تذکرہ کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے دور میں صحابہ جو ہے ان کا کیا معاملہ ہوتا تھا. کانا تھے اصحاب رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، علی عہدہ، آپ کے زمانہ میں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا. تو کیا کرتے تھے؟ ینتظرون العشاء، عشاء کی نماز کا انتظار کرتے. تو عام طور پر نماز جو ہے وہ عشاء کی لیٹ پڑی جاتی تھی، تو صحابہ جو ہے بیٹھ کر نماز کا انتظار کر رہے ہوتے تھے. حتیٰ، یہاں تک کہ تخفق رؤوسہم، ان کے سر جھک جاتے، یعنی اونگ کی وجہ سے ان کے سر جھکنے لگتے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے تو ثم یصلون، پھر وہ نماز پڑھ لیتے اٹھ کر، ولا یتوضؤون، اور وہ وضو نہیں کرتے تھے. تو اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر گہری نیند نہ ہو، صرف اونگ ہو، تو اونگ سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے. لیکن اگر گہری نیند ہو تو وہ ناقض وضو ہے، جس طرح دیگر کئی ایک روایات کے اندر بھی اس بات کی وضاحت موجود ہے. اخرجہ ابو داود، اس حدیث کو امام ابو داود نے روایت کیا ہے. وصححہ الدارقطنی، اور اس کو امام دارقطنی نے صحیح قرار دیا ہے. واصلہ فی مسلم، اور اس حدیث کی اصل جو ہے وہ صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے. یعنی یہ روایت جو ہے، حدیث جو ہے، یہ صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے. اب یہاں پر ایک مسئلہ سامنے آتا ہے کہ صحابہ کرام کا یہ طرز عمل تھا، تو صحابہ کے طرز عمل کی ہمارے لیے کیا حیثیت ہے؟ تو دور نبوی میں صحابہ کا عمل جو ہے، فعل جو ہے، وہ ہمارے لیے حجت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ صحابہ کا یہ طرز عمل، یعنی اونگ سے اٹھ کر وضو نہ کرنا اور نماز پڑھ لینا، یہ اللہ کے نبی کے علم میں تھا. جماعت تو اللہ کے نبی ہی کرواتے تھے، اور جب اللہ کے نبی آتے ہوں گے تو صحابہ جو ہیں کچھ جاگ رہے ہوتے ہوں گے اور کچھ جو ہیں وہ اسی حالت میں، اونگ کی حالت میں ہوتے ہوں گے. تو صحابہ کا یہ عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں تھا، اور ہر وہ عمل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں ہو اور آپ اس پر انکار نہ کریں، وہ حجت ہوتا ہے، وہ ہمارے لیے دلیل ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر اللہ کے نبی کے علم میں نہیں بھی تھا تو اللہ کے علم میں تو تھا. تو اللہ رب العزت کے علم میں تو ہر چیز ہوتی ہے. اگر اللہ کے نبی کے دور میں کوئی غلط کام ہو رہا ہو اور وہ غلط ہو، ناجائز ہو، تو اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے نبی کو ضرور بتا دیتے ہیں. تو اس لیے صحابہ کا یہ عمل جو ہے، یہ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی ثابت ہے. اور صحابہ کرام جو ہے وہ اللہ کے نبی کے دور میں اگر کوئی ایسا معاملہ ہوتا جس کا ان کو خدشہ ہوتا کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے، تو اللہ کے نبی سے ضرور پوچھ لیا کرتے تھے. تو دوسری روایت جو ہے وہ استحاضہ کے بارے میں ہے کہ جس طرح گہری نیند ناقض وضو ہے، اسی طرح استحاضہ بھی ناقض وضو ہے. تو استحاضہ سے مراد وہ خون ہوتا ہے جو بیماری کے باعث جاری ہو جائے، بیماری کے باعث جو ہے وہ جاری ہو جائے. ایک خون ہوتا ہے جو حیض کا ہوتا ہے، جو مخصوص ایام میں بناتے آدم کو لاحق ہوتا ہے. ایک نفاس کا خون ہوتا ہے جو ولادت کے بعد 40 دن یا کم و بیش جاری رہتا ہے. اور تیسرا خون جو ہے وہ حیض کا، استحاضہ کا خون ہے. تو حیض کا خون جو ہے وہ مختلف خواتین کی مختلف عادات ہوتی ہیں. بعض
کی روٹین جو ہے وہ 5 دن بھی ہو سکتی ہے، 6 دن بھی ہو سکتی ہے، 7 دن بھی ہو سکتی ہے، کم و بیش ان کی روٹین ہوتی ہے۔ اور حیض کا خون جو ہے وہ معروف ہوتا ہے، مثلا ایک تو وہ کالا ہوتا ہے، سیاہ ہوتا ہے، پھر وہ گاڑھا ہوتا ہے، پھر وہ بدبودار بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح جو نفاس کا خون ہے وہ بھی اسی طرح کا ہی تقریباً ہوتا ہے، لیکن جو استحاضہ کا خون ہے وہ چونکہ زخم کا خون ہوتا ہے کہ رحم مادر کے اندر کوئی رگ پھٹ جاتی ہے یا کوئی زخم ہو جاتا ہے اور وہ خون جاری رہتا ہے، تو وہ سیاہ بھی نہیں ہوتا، گاڑھا بھی نہیں ہوتا اور بدبودار بھی نہیں ہوتا، بلکہ وہ اس کے الٹ ایک فریش خون، جیسے آدمی کے جسم پر، ہاتھ پر، پاؤں پر کہیں پہ کوئی زخم لگ جائے تو فریش خون جس طرح جاری ہو جاتا ہے وہ بالکل ویسا ہی ہوتا ہے۔ یعنی ایک تو وہ ریڈ ہوگا، سرخ ہوگا، اور پھر وہ پتلا ہوگا، گاڑھا نہیں ہوگا، اور تیسرے نمبر پر اس میں سے بدبو نہیں آ رہی ہوگی۔ تو حیض جو ہے، حیض سے تو غسل واجب ہوتا ہے، جبکہ عورت حیض سے پاک ہو تو اس کے اوپر غسل واجب ہے، اسی طرح نفاس سے پاک ہو تو اس کے اوپر بھی غسل واجب ہے۔ لیکن جو استحاضہ کا خون ہے وہ اگر کسی عورت کو آ رہا ہو تو اس کے اوپر غسل واجب نہیں ہوتا، بلکہ وہ وضو کرتی ہے، وضو کر کے وہ ایک دفعہ تو وہ غسل کر ہی لے گی جب حیض چلا جائے گا، اس کے بعد ہر نماز کے لیے اس کو وضو کرنا پڑے گا، تو گویا کہ استحاضہ کا خون بھی ناقض وضو ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، قالت، وہ فرماتی ہیں، جاءت فاطمہ بنت ابی حبیش، فاطمہ بنت ابی حبیش یہ ایک مشہور صحابیہ ہیں جو قبیلہ قریش کی شاخ اسد سے تعلق رکھتی تھیں۔ ان کے باپ کا نام تھا قیس بن مطلب بن اسد بن عبد العزیٰ بن قصی، یعنی قریش سے ہی ان کا تعلق تھا۔ یہ عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھی۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ سیدہ فاطمہ بنت ابی حبیش اللہ کے نبی کے پاس تشریف لائیں، فقالت، اور کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، انی امرأۃ، بے شک میں ایسی عورت ہوں، استحاضو، تو مجھے استحاضہ ہو جاتا ہے، فلا اطہرو، تو میں پاک ہی نہیں ہوتی، یعنی وہ خون رکتا ہی نہیں ہے، چلتا ہی رہتا ہے، افادع الصلاۃ، تو کیا میں مسلسل ہی نماز چھوڑ دوں؟ قالا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا، نہیں، انما ذالک عرق، کہ یہ استحاضہ کا خون جو ہے یہ ایک رگ کا خون ہے، عرق، رگ، ایک رگ کا خون ہے جو پھٹ گئی، زخمی ہو گئی، ولیس بحیض، یہ حیض کا خون نہیں ہے، فَإِذَا أَقْبَلَتْ حَيْضَتُكِ، جب آپ کا حیض آ جائے، فَدَعِ الصَّلَاةَ، تو نماز کو چھوڑ دے۔ تو چونکہ حیض کی روٹین، حیض کا خون، حیض کے ایام عورتوں کو معلوم ہوتے ہیں، تو جب حیض آ جائے ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب حیض ہے، تو جب حیض آ جائے، فَدَعِ الصَّلَاةَ، تو نماز کو چھوڑ دے، نماز بھی چھوڑ دی جائے گی، روزے بھی چھوڑ دیے جائیں گے، لیکن روزوں کی بعد میں قضا کی جائے گی، نماز کی قضا نہیں ہوگی، روزوں کی بعد میں قضا ہوگی۔ وَإِذَا أَدْبَرَتْ، اور جب وہ حیض کا خون چلا جائے، یعنی ختم ہو جائے، پورا ہو جائے، تو کیا کرو، فَغْسِلِي، تو دھو دو، عن کی دما، اپنے آپ سے خون، یعنی غسل کر کے پاک ہو جاؤ، ثم صلی، پھر نماز پڑھو۔ اب اس حدیث کے اندر غسل کا تذکرہ ہے، لیکن آگے جو وضو ہے ہر نماز کے لیے اس کا تذکرہ نہیں ہے، اس لیے پھر صاحب کتاب نے ایک دوسری حدیث کا چھوٹا سا ٹکڑا لا کر اس معاملے کو واضح کر دیا۔ متفقن علیہ، یہ اوپر والے الفاظ تو متفقن علیہ ہیں، اور اس کے بعد آگے ہے وللبخاری، اور بخاری کے الفاظ یہ ہیں، اور بخاری کے الفاظ یہ ہیں، ثم توضئی لکل صلاۃ، پھر آپ وضو کریں، لکل صلاۃ، ہر نماز کے لیے، تو پھر ہر نماز کے لیے وضو ہے۔ تو گویا کہ اوپر والی حدیث اور اس حدیث کو اگر ان دونوں کو اکٹھا کیا جائے تو اس سے ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے کہ حیض جب ختم ہوگا تو اس وقت غسل کیا جائے گا، اور اس کے بعد پھر ہر نماز کے لیے وضو کیا جائے گا۔ تو اب آپ یہ کہیں کہ وضو تو ہر نماز کے لیے ہم ویسے بھی کرتے ہیں،
تو دیکھیں وضو جو ہے وہ ہر نماز کے لیے ضروری نہیں ہوتا. اگر آپ کا وضو موجود ہے تو آپ ایک وضو سے 2 3 4 5 جتنی نمازیں بھی آپ پڑھ سکتے ہوں آپ پڑھ سکتے ہیں ایک ہی وضو سے. لیکن یہاں پر استحاضہ کے لیے جو ہے وہ ہر نماز کے لیے وضو کرنا ضروری ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ استحاضہ جو ہے وہ ناقض وضو ہے، وہ اگلی نماز تک کے لیے آپ کے وضو کو ختم کر دیتا ہے. آپ نے وضو کیا، نماز پڑھی اور پھر استحاضہ کا خون آیا کچھ، تو آپ کا جو وضو ہے وہ ختم ہو گیا، آپ کو پھر دوبارہ وضو کرنا پڑے گا. تو گویا کہ اس وقت ہمارے سامنے جو ہے 2 چیزیں آ گئیں، ایک تو گہری نیند اور دوسرا استحاضہ. تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ ناقض وضو ہیں. جب گہری نیند کوئی بندہ سو جائے تو اس کا وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے، اس کو دوبارہ وضو کرنا پڑتا ہے. اور اسی طرح اگر کسی عورت کو استحاضہ آ جائے تو اس کا وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے، اس کو بھی وضو کرنا پڑتا ہے. اس کے بعد ہمارے سامنے جو تیسری حدیث موجود ہے وہ ہے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی. وہ کہتے ہیں وعن علی بن ابی طالب قال كنت رجلا مذاء فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال فيه الوضوء متفق عليه واللفظ للبخاری. سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی اہلیہ تھی، تو اللہ کے نبی ان کے سسر تھے. اب یہ معاملہ تھوڑا سا شرم و حیا والا تھا، تو وہ خود جو ہیں ان کو شرم محسوس ہوئی. ایک دوسری روایت کے اندر یہ بھی الفاظ موجود ہیں کہ کنت استحی، میں اللہ کے نبی سے اس بارے میں سوال کرنے سے شرم محسوس کرتا تھا. تو واضح بات ہے یہ رشتہ ہی بڑا نازک ہے، تو خود معاملہ جو ہے انہوں نے خود سوال نہیں کیا بلکہ دوسرے صحابی سے کہا کہ آپ اللہ کے نبی سے اس بارے میں سوال کریں. تو حضرت علی بن ابی طالب کہتے ہیں کہ کنت رجلا، میں ایسا آدمی تھا مذاء جسے مزی بہت آتی تھی. فامرت المقداد، تو میں نے مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی صحابی ہیں، ان سے میں نے کہا ان یسأل النبی، کہ وہ اللہ کے نبی سے سوال کریں اس بارے میں. فسألہ، تو انہوں نے اللہ کے نبی سے اس بارے میں سوال کیا کہ جس بندے کو مزی آتی ہے اس کا کیا حکم ہے. فقال، تو اللہ کے نبی نے فرمایا فیہ الوضوء، اس میں وضو ہے، یعنی مزی کے خروج سے وضو لازم ہو جاتا ہے. تو عام طور پہ انسان کی شرمگاہ سے جو رطوبت خارج ہوتی ہے اس کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، ایک مزی ہوتی ہے، ایک ودی ہوتی ہے اور ایک منی ہوتی ہے. منی سے مراد تو وہ مادہ منویہ ہے جو بیوی کے ساتھ مباشرت کرتے ہوئے یا نیند کی حالت میں، احتلام کی حالت میں خارج ہوتا ہے، اور وہ جھٹکے سے خارج ہوتا ہے. سفید مادہ ہوتا ہے جو انسان کی زندگی کا باعث ہے. اگر کسی کی منی خارج ہو جائے تو غسل واجب ہو جاتا ہے، منی خارج ہو جائے تو غسل واجب ہو جاتا ہے. لیکن ایک ہوتی ہے ودی. ودی سے مراد وہ پانی ہے جو پیشاب سے پہلے یا پیشاب کے بعد سفید رنگ کا پانی جو ہے وہ خارج ہوتا ہے، تو اس کا حکم پیشاب والا ہی ہے. یعنی جب آپ پیشاب کریں گے تو اسی وقت ہی وہ آئے گا اور اس کے بعد آپ استنجا کر لیں گے. لیکن ایک ہے مزی. مزی جو ہے جس بندے کی صحت اچھی ہو یا شہوت اس کے اندر زیادہ موجود ہو تو لیس دار مادہ جو ہے وہ اس کے ذکر سے خارج ہوتا رہتا ہے. تو جس بندے کو مزی کی شکایت ہو، یہ ایک بیماری ہے، اس کی دوائی بھی لی جا سکتی ہے، حکیموں کے پاس اس کا علاج موجود ہوتا ہے، تو کوشش کرنی چاہیے کہ آدمی دوائی کھا لے. تو اگر کسی کو ایسی شکایت موجود ہو تو پھر وہ ہر نماز میں وضو کرے گا، ہر نماز کے لیے وضو کرے گا، کیونکہ جب وہ مادہ خارج ہوا تو گویا کہ اس کا وضو ٹوٹ گیا. تو گویا کہ مزی کا خروج جو ہے وہ بھی ناقض وضو ہے، مزی کا خروج جو ہے وہ بھی ناقض وضو ہے. اب اس حدیث سے چند باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں، میں آپ کے سامنے چند ایک پیش کر دیتا ہوں. آپ کو مزی، منی اور ودی ان تینوں کا جو فرق ہے وہ تو میں نے بیان کر دیا. تو سب سے پہلا نقطہ جو ہمارے سامنے ہے وہ یہ ہے کہ مزی ناقض وضو ہے.
لہٰذا جب بھی مزید نکلے گی تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ وضو نکلنے سے عضو تناسل اور خصیتین کو بھی دھویا جائے، کیونکہ جب وہ نکلتی ہے تو وہ ارد گرد اور جگہوں پر بھی لگ جاتی ہے، جہاں جہاں بھی لگی ہوئی ہو اس کو دھونا ضروری ہے۔ پھر اس سے یہ مسئلہ بھی ہمیں معلوم ہوا کہ اگر حیا اور شرم کی وجہ سے آپ کوئی بات خود نہیں پوچھ سکتے ہیں تو کسی دوسرے کے ذریعے سے بھی آپ پوچھ سکتے ہیں۔ تیسری بات اس میں یہ ہے کہ دینی امور میں خبر واحد جو ہے وہ معتبر ہے، جس طرح کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت مقداد اکیلے کو سوال کرنے کے بارے میں کہا اور انہوں نے سوال کیا اور لا کر ان کو جواب بتایا، تو وہ خبر واحد تھی، یعنی ایک ہی بندے کی خبر تھی، تو انہوں نے اس خبر کے مطابق عمل کرنا شروع کر دیا۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ آدمی کو جو ایسے نازک رشتے ہوں، ساس سسر سالے سالیاں وغیرہ یا دیگر جو بھی، تو ان کے سامنے اس طرح کے صنفی اور جنسی مسائل جو ہیں ڈسکس نہیں کرنے چاہیے اور ان سے اس موضوع پر گفتگو نہیں کرنی چاہیے۔ اور پانچویں بات یہ ہے کہ دین سیکھنے میں حیا مانے نہیں ہونی چاہیے، کہ جب آپ دین سیکھ رہے ہوں، کوئی دینی معاملہ ہو، تو آپ کو شرم و حیا کو مانے نہیں ہونا چاہیے، رکاوٹ نہیں ہونا چاہیے۔ کوشش کریں خود پوچھ لیں، اور اگر خود پوچھنے کی ہمت نہیں ہے تو پھر کم از کم کسی کے ذریعے آپ اس کو ضرور پوچھیں، تاکہ آپ کو جو جتنے طہارت کے مسائل ہیں وہ معلوم ہو جائیں۔ تو آج کا ہمارا لیسن اتنا ہی ہے۔